अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आपने सही पढ़ा कि इस नज़्म के बाद वाकई मोदी हो चाहे या इंडियन जो है वो गवर्नमेंट हो, कोई भी इंसान हो, वो किसानों के साथ ऐसा नहीं करेगा। इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, वाकई सोचने वाली बात है। ये वीडियो को देखते हैं। प्रतापगढ़ी साहब ने जो सारी नज़्म उन्हीं के बारे में है, जो बातें की हैं वाकई कमाल हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। इस वक्त तक आपने ये वीडियो हमारे चैनल से नहीं देखी है, नई वीडियो है। उधर लखीमपुर में कुचले गए किसानों की चिताओं की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। इधर लखनऊ पहुंच करके प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं। ऐसे में एक नज्म पढ़ता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल हैं, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निज़ाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निज़ाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आज़माइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं इस तरफ ये नज़्म पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने ऐसी तस्वीरें हैं जब वहाँ 20 साल का एक जो नौजवान गुरविंदर शहीद हुआ है, उसकी चिता जल रही है। मैंने अभी अभी तस्वीरें देखी हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे,
تو اپنے پنجوں میں داب لیں گے، جو اٹھ پڑیں گے یہ پنج پیارے تو اپنے پنجوں میں داب لیں گے، سند رہے ہم حساب لیں گے، سند رہے سب حساب لیں گے، عوام کا ہے کسان کا ہے سوال لوگوں کی جان کا ہے، ہیں جو بھی شامل ہیں جو بھی قاتل انہی سے اس کا جواب لیں گے، سند رہے ہم حساب لیں گے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، لہو میں ڈوبی ہوئی دھرا ہے، نہ سوچ لینا کوئی ڈرا ہے، رگوں میں جوالا مکھی بھرا ہے، نہ سوچ لینا کوئی ڈرا ہے، رگوں میں جوالا مکھی بھرا ہے، بدن سے جتنا لہو گرا ہے، تمہیں سے عالی جناب لیں گے، سند رہے ہم حساب لیں گے، سند رہے سب حساب لیں گے، غریب غربا بھی مریں گے، ادیب و شاعر کبھی مریں گے، غریب غربا بھی مریں گے، ادیب و شاعر کبھی مریں گے، قلم کے بندوں زبان کھولو، جو چپ رہے تو سبھی مریں گے، خاموشیاں اپنی توڑ ڈالو، قلم سے سیاہی نچوڑ ڈالو، اٹھو زمانے کو یہ بتا دو، لہو لہو انقلاب لیں گے، سند رہے سب حساب لیں گے، تمہیں سے اس کا جواب لیں گے، سند رہے سب حساب لیں گے، تمہیں سے اس کا جواب لیں گے، کہ کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے، کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے، تمہاری طرح سے نفرت کا من نہیں رکھتے، نوٹ بندی سے ڈراؤ نہ ہمیں، ہم وہ ہیں، اگلا مصرع سچا لگے تو تالیوں میں بدل دینا، پہنچا دینا دلی تک ان مصروں کو، میں پڑھتا ہوں صاحب، کون کہتا ہے کہ دل میں وطن نہیں رکھتے، تمہاری طرح سے نفرت کا من نہیں رکھتے، نوٹ بندی سے ڈراؤ نہ ہمیں، ہم وہ ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، کالا دھن نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ زندہ باد، واہ 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 واہ، دھن نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے، بہت شکریہ، بہت محبت ہے، جو پیچھے کے لوگ ہیں ذرا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو صاحب، ادھر سیدھے سیدھے دیکھیے، اچھا یہ بجنور ہے رچی ویرا جی، بڑے شریف لوگ ہیں، تھوڑا دیر سے باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، وہ بجنور کے ایک ڈاکٹر صاحب دلی میں پریکٹس کر رہے تھے اسپتال کھول کے، ایک مریض ان کے پاس پہنچا اپنے بھائی کو لے کر کے، تو بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کا پیر مسلسل نیلا پڑتا جا رہا ہے، اب بار بار میں ڈاکٹر صاحب کہوں تو آپ رحمان صاحب کی طرف مت دیکھیے گا، ان کا مسئلہ نہیں ہے وہ،
मेरे भाई का पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से देख के कहा कि पूरे पैर में जहर फैल गया है, पैर काटना पड़ेगा। डर गया वो बेचारा, उसने कहा ठीक है साहब, जहर फैल गया है तो बेहतर है आप काट दीजिए। डॉक्टर साहब ने ले जा करके पैर काट दिया। दूसरे दिन फिर मरीज अपने भाई के साथ, भाई ने कहा डॉक्टर साहब आपने कैसे पैर काटा, जहर फिर फैल रहा है, पूरा पैर नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने गौर से मुआयना देख के कहा ओहो गलती हो गई, इनकी तो लुंगी कलर छोड़ रही है, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। तो ये बात है साहब, बिजनौर थोड़ी देर से चीजों को समझता है, लेकिन मोहब्बतों को समझने में जो भी आप वक्त लें, लेकिन समझ जाए तो फिर उसका सबूत दें आप। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन आज ही के दिन 7 जवान, 2 अफसर और 5 जवान, 7 शहीदों को हमने खोया है कश्मीर में। 7 जवान आज के दिन। मैं उन जवानों की शहादत को सलाम करता हूं और इस देश की सत्ता से पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ही दिया था जिसमें आप बता रहे थे कि सब तबाह कर दिया है हमने, उसके बाद अब तक तकरीबन 36 से ज्यादा जवान मारे कैसे गए, इसका जवाब कौन देगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। एक शायर का गुस्सा बोल रहा है, अगर आपके भी दिल का गुस्सा यही हो तो इसे तालियों में बदल के पहुंचाइएगा दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं, मैं हिम्मत करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे हिम्मत करता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, देना मेरा साथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान, बहुत शुक्रिया, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं साहब कि जितने जवान शहीद हुए हैं, उरी में 19 जवान हमारे मुल्क के शहीद हुए। मैं सलाम करूंगा उनकी शहादत को जिन्होंने अपनी लाशों पर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा है। मैं सलाम करूंगा 29 जवान जो पिछले दिनों वायुसेना के विमान में गायब हैं, तकरीबन 2.5-3 महीने से। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने के लिए बड़े बड़े पोस्टर चिपकवाने वाला कोई भी शख्स निकल करके ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि वो 29 जवान पिछले 3 महीने से कहां हैं। तसव्वुर करिए कि उनके घर वालों के हाल क्या होंगे। एक जवान जिंदा पकड़ा गया है, पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उस पर चुप हो जाते हैं। शर्म तो तब आती है कि जब जेल में एक कातिल मरता है तो उसकी लाश पर तिरंगा डलने के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जा करके उसे नमन करता है, लेकिन एक भी मिनिस्टर, पूरी बात होने दीजिए, एक भी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का, नॉट ए सिंगल कोई मिनिस्टर आज तक जितने तो नाज़रीन गिरामी,
یہ تھی ساری بات جو کسانوں کے ساتھ ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی سب سے زیادہ کون متاثر ہوا کسانوں میں سے، جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں، میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں ایک بات کہی ہے کہ پوری دنیا کے 257 ممالک ہیں، 56 57 58 جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں، سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ عوام کا جوس نکالے جا رہا ہے۔ اللہ تھوڑے سے بہت ممالک ہیں، گلف کے لوگ ایسے نہیں ہیں، گلف میں عوام بڑی مزے میں ہیں، اور اسی لیے ان کی ترتیب ہے کہ وہ کسی اور کو ریزیڈینشنل نہیں کرتے، وہ کسی کو وہاں پر جو ہے وہ رہنے نہیں دیتے مستقل، کہ آپ مستقل یہاں کے باشندے بن کے رہیں، ایسا نہیں کرنے دیتے وہ لوگ۔ باقی ممالک ہیں، ایشیا کے ہیں، چائنا ہے، جو آتا ہے آج ہے وہ ہمارا ہے، من دخل فہو منا، جو یہاں داخل ہو جائے گا وہ ہمارے میں سے ہوگا۔ بھارت میں 2020 میں متعارف کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا۔ اب کیا ہے بھئی، دیکھو، سوچتے نہیں ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ کسان ہے، اس کی زمین ہے، اس کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے، پورا خاندان ہے، اس نے ٹیوب ویل چلانا ہے، پانی زمین سے نکالنا ہے، یا جو پانی آ رہا ہے دریا سے، نہر سے، تو وہ بھی تو اسی کا ہے، اس میں کوئی حکومت کا حق نہیں ہے۔ اگر حکومت نہریں بنا کے دیتی ہے تو پھر ٹیکس بھی تو لگاتی ہے، اور وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ کرپشن میں، ٹھیک ہے؟ تو پانی لگاتے ہیں، سولر لگاتے ہیں بیچارے پانی نکالنے کے لیے، آگے کھاد جو آتی ہے وہ ٹیکس لگ کے آتی ہے نا، کھاد، وہ بیچارے گوبر پہ گزارا کرتے ہیں، کھاد پہ ٹیکس لگ کے آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب زرعی دوائیاں جو جتنی بھی ہیں، جو کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں، یار خدا کا نام لو یار، یہ بیڑا غرق ہے کسانوں کا۔ کیوں کہ بیڑا غرق ہے؟ کہ اس میں 10 نمبر دوائیں، اور رات کو دوائی چھڑک کے جاتا ہے، صبح آتا ہے، او جناب والا سارے کیڑے اسی طرح پھر رہے ہیں۔ اب بتائیں، اسی طرح بہت سارے ممالک میں ایگریکلچر برباد ہو گیا، چائنا کے علاوہ۔ جائیے آپ، ابھی بھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ چائنا میں بندہ گیا وزٹ کرنے، اور وہ ویڈیو بنا کے بھیج رہا تھا، انہوں نے کہا یار کوئی ایک چپا برابر بھی زمین مجھے خالی نہیں نظر آتی جہاں پہ انہوں نے کاشت نہ کیا ہو۔ تو وہ جھیل کے آئے ہیں تو وہ سیدھے ہو گئے ہیں۔ تو بی جے پی کی حکومت نے منظور کیا تھا، جس پر کسانوں نے الزام عائد کیا کہ یہ قوانین ان کے مفادات کے خلاف ہیں اور کارپوریٹ اداروں کا فائدہ پہنچائیں گے۔ اس احتجاج کے دوران حکومت اور کسانوں کے درمیان متعدد مذاکرات ہوئے، لیکن کوئی نتیجہ خیز پیش رفت نہ ہو سکی۔ بالآخر حکومت نے ان قوانین کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ VOA یہ ویب سائٹ ہے جو اس کا خلاصہ بتا رہی ہے۔ لیکن اگلی بات جو میں کہوں گا کہ پنجاب میں سکھ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ورنہ مکس آبادی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی بھی ہے، اور سکھوں کی بھی ہے جو کاشتکاری کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں احتجاج کے دوران مختلف مقامات پر پولیس اور کسانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ مثال کے طور پر 21 فروری 2024 کو پٹیالہ کے علاقے شمبھو میں پولیس نے احتجاج کرنے والے کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہوئے، اور کسانوں نے ایک شخص کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا، جس کی پولیس نے تردید کر دی۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی یہ رپورٹ ہے۔ احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کے بارے میں مختلف اعداد و شمار ہیں۔ کسان رہنماؤں کے مطابق احتجاج کے دوران متعدد کسانوں نے اپنی جانیں گنوائیں، جن میں سے کچھ نے خودکشیاں کیں، جبکہ دیگر کی اموات مختلف وجوہات کی بنا پر ہوئیں۔ حکومتی ذرائع ان اعداد و شمار کی تصدیق یا تردید نہیں کرتے۔ ہلال پبلیکیشن یہ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں کی رپورٹ ہے۔ آگے ایک میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں، پوری دنیا کی اکنامی کو بلیک راک اور SP 500 کنٹرول کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا پیسہ چوستے ہیں، پوری دنیا کا پیسہ چوستے ہیں۔ آپ کو یہ مارکر ہی ملے گی، جو کنٹینرز کمپنیاں ہیں، شپڈ کمپنیاں ہیں، UPS ہیں، فلاں بہت ساری کمپنیاں ہیں جن کو کنٹرول کرتے ہیں SP 500۔ یہ امریکہ کی 500 بڑی کمپنیاں ہیں جو کسی بھی طرح گندے یا اچھے طریقے سے پیسہ وصول کرنا جانتی ہیں۔ بلیک راک جس کا جو وہ سٹاکس کے ایکسچینج پر بڑا قبضہ ہے، اور اب تو کرپٹو پہ ان کا قبضہ آ گیا ETFs کے ذریعے سے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ پوری دنیا کو چوس لو۔ اس کے برعکس اسرائیل کی جتنی کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے، جتنی اسرائیل کی کمپنیاں ہیں، نیسلے ہو گیا، کافی ہو گئی، اور نیس کیفے ہو گیا، کوک ہو گئی، پیپسی ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، بھیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کے انسانوں کا۔ اور ایک تو وہ بیمار ہو رہے ہیں، چلے نیسلے واٹر کو تو سب نے پاس کیا ہوا ہے، کافی بھی کسی نہ کسی درجے میں کام کرتی ہے، مہنگی اتنی کر دی کہ وہ پینا ناممکن ہے، لیکن بہت سارے پروڈکٹس، لیز دیکھ لیں آپ بہت سارے پروڈکٹس ان کے ایسے ہیں جو مضر بھی ہیں اور مہنگے بھی ہیں۔ کسانوں کا موقف تھا کہ ان قوانین کے نفاذ سے منڈی کا نظام کمزور ہوگا اور کم سے کم امدادی قیمت MSP کا نظام ختم ہو جائے گا، جس سے ان کی آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں اور ان کی آمدنی میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ ساؤتھ ایشین وائس کی یہ رپورٹ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آخر جب آپ نے ان سارے کے سارے قوانین کو منسوخ ہی کرنا تھا تو آپ نے ان قوانین کو لاگو کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ یار آپ کسی کی جیب سے پیسے نکالنے جا رہے ہیں اور بس ہاتھ ڈالیں گے اور نکال لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ 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 ہی اوپر ہے اور ساری عوام کا۔ میں کہتا ہوں کہ میں پریشان ہوتا ہوں جب میں ورلڈ وائز اس کا جائزہ لیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں اور میرے جیسے بہت سارے کمزور لوگ گنے کی مشین میں ایک بار دیا، پھر نکالا، پھر دیا، صبح سے شام تک ٹیکس پے کیے جا رہے۔ اب جن ممالک کی کرنسی تھوڑی سی مضبوط ہے وہ تو چلو گزارا کر لیتے ہیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی کرنسی بیکار ہے یار۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لو آپ، ٹھیک ہے، پاکستان کو دیکھ لو، بیکار کرنسی ہوئی پڑی ہے پاکستان کی۔ اب اور ممالک میں چلے جائیں، بیڑا غرق۔ ابھی انڈونیشیا کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس نے 7,500 روپے کی ایک چائے کی پیالی، میں حیران ہو گیا۔ 1 کلو کیلے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کے، 20 لاکھ بتا رہا تھا یا کتنے۔ یار یہ کوئی ملک ہے؟ اس ملک کو اس زمین سے ہٹا دو، ختم کرو اس کو۔ لا حول ولا قوت۔ وجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، اور سیاستدان کا زیادہ کردار ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا میں کیوں نام لیتا ہوں؟ کچھ چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اپنی جان ہتھیلی رکھ کے چلتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ہمارے ٹیکس سے جانی چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کو جو دھڑا دھڑ مراعات فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس پہ اختلاف ہے۔ چلو ہاف پیمنٹ کر دیا آپ نے، ٹکٹ کر دیا جہاز کا، یا ہاف کر دیا آپ نے ٹرین کا، کوئی اختلاف نہیں ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد میں کیا بولوں؟ اب جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے بزنس مین ملک کے، ہر ملک کے، وہ ان ریٹائرڈ فوجیوں کو لیتے ہیں کیونکہ ان کو سارے رستے پتہ ہیں قانونی کارروائیوں کا، اور یہ کرا لیتے ہیں۔ تو ان کو بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے، وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ بزنس مین ہیں، ان کے تھرو وہ کام کرتے ہیں، ان کے تھرو بڑے بڑے وہ پلازے بناتے ہیں، شاپنگ مالز بناتے ہیں، سرکاری زمینوں پہ بناتے ہیں، سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو کنڈیم کریں گے ہم، یہ تو غلطی ہے۔ یہ میں کوئی اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ورلڈ وائز، ایسا چل رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔